बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 17 मई है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो जमहूरियत पसंद है वो ये सुनना चाहता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए कब लॉन्ग मार्च की कॉल देगी, या फिर वो तमाम धड़े या प्लेटफॉर्म्स जिनका मैंडेट ही ये था कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें की जाएंगी, मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए वो तन मन धन सब कुछ जो है वो निछावर कर देंगे। आखिरकार कब ये कॉल दी जाएगी? आप पिछले 3 दिनों से देखें, इन तमाम धड़ों से ख़ास तौर पे अचकज़ई साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है, और तहरीक इंसाफ का वर्कर और पाकिस्तान की आवाम और फॉलोअर जो है वो जानना चाहता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। दोस्तों, आज अचकज़ई साहब के कैंप से एक आवाज़ उठी है, और अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और फिर अपोजिशन लीडर भी हैं, और जो तर्जुमान है अखवंज़ादा, उन्होंने क्या कहा इमरान खान की रिहाई को लेकर। अखवंज़ादा साहब ये कहते हैं कि अचकज़ई साहब की पीटीआई के ज़िम्मेदारान के साथ मीटिंग हुई, ख़ास करके वो वकला जो इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह इस मीटिंग को हम दोबारा बुला रहे हैं, और इसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का सरबराही इजलास बुला रहे हैं, और इसके बाद ये तीनों मीटिंग्स तवातर के साथ होंगी, और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात बशमूल सेनेटर्स, MNAs, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हम दावत देंगे, और वकला जो इमरान खान के केसेस लड़े हैं इस वक्त अदालतों में, देखें हमें उनकी तफसीलात का नहीं पता, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि उनको इकट्ठा किया जाए। अचकज़ई साहब ने ये तजवीज़ दी कि वो जो भी हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, सारे वकला बैठें और दोनों अपोजिशन लीडर के सामने उनको ब्रीफ करें इस पूरे केसेस के ऊपर कि हम आइनी कानूनी तौर पर इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम अचकज़ई साहब करने जा रहे हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जब अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक दफ़ा गई तो वहाँ पर ना लोगों ने बताया जी कि इतनी दरखास्तें इस वक्त पेंडिंग पड़ी हैं, उसका कोई फॉलोअप मौजूद नहीं। अगर आपको याद हो, तहरीक इंसाफ के अंदर पिछले 3 वर्षों से एक पूरी वकला की लॉट मौजूद है जो एक दरखास्त दायर करके तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर ना एहसान जताते हैं। ये उन दिनों की बात है दोस्तों जब दरवाजे खुले हुए थे, खान साहब से मुलाकातें होती और जो वकला अंदर जाते, यकीनन वो किसी न किसी की मर्जी से अंदर जाते, और उनको बताया जाता कि हाँ साहब हमने दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन उसके बाद किसी किस्म का कोई फॉलोअप नहीं था। आज खान साहब का जो केस है अदालतों में किस मकाम पर मौजूद है, उसकी प्रोसीडिंग अगले मरहले में कहाँ, किस अदालत में कैसे चलाई जाएंगी, ये पूरी हिकमत अमली तमाम अपोजिशन की जमातें, तहरीक इंसाफ के वकला, कायदीन बैठकर अब ये तय करेंगे कि हमने इमरान खान को अदालतों से कैसे बाहर निकालना है। देखें, एक बात जो बहुत ही अहम है कि अचकज़ई साहब को इससे पहले तहरीक इंसाफ के वकला और जो कायदीन है बिलखसूस जो उनके साथ जाकर मुलाकातें करते रहे, जिनके बारे में जाकर इमरान खान को भी ब्रीफ किया गया, और फिर खान साहब ने कहा कि इनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए, उन्होंने आज तक इमरान खान के केसेस के हवाले से ब्रीफ नहीं किया। कितने केसेस हैं पाकिस्तान की अदालतों में, कहाँ कहाँ चल रहे हैं। देखिए, अब तो आपको ज़ुबानी याद हो जाने चाहिए केसेस। 9 मई के केसेस, इसके अलावा जलाओ घेराव के केसेस, खान साहब जब जेल के अंदर थे तब वो केसेस कौन से थे। जो मेन केसेस हैं, अलकादी ट्रस्ट केस है जिसे अब 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है, फिर इसके अलावा तोशा खाना है, साइफर वाला मामला, उसमें मामला कहाँ तक पहुँचे। इन तमाम केसेस के अंदर इमरान खान के जो वकला हैं उन्हें बहुत पहले ये ब्रीफ करना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। अब दोस्तों, तहरीक इंसाफ इसकी ब्रीफिंग के बाद एक आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा कि हमने इमरान खान की रिहाई के लिए किस किस लेवल के ऊपर कोशिशें करनी है। मैदान में मामला जाएगा, अदालतों में जाएगा, या फिर पाकिस्तान की ताकतवर हलकों से बराह रास्त वो बात की जाएगी। देखिए, वहाँ से तो इनकार हो गया है। राना साहब जो खबर लेकर आए और वो ये कहते हैं कि किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, और हुकूमती कमेटी इमरान खान के मामले पर नहीं बनाई जाएगी, चूँकि बड़े घर से उनको बता दिया गया था कि ये जो तुम कमेटी खेल रहे हो और जो तुम कमिटमेंट्स दे रहे हो, इनको एंगेज रखो। और फिर काफ़ी अरसे तक आपने इनको एंगेज रखा। इमरान खान के केसेस को अदालतों से लटकवाया गया, और जब अपील का हक इमरान खान से छीन लिया गया
اور سزا معطلی کا معاملہ 1 برس گزر چکا تو پھر ایک دم سے انہیں عمران خان کو انصاف دینا یاد آ جاتا ہے. عمران خان صاحب کے کیسز یہ لگاتے ہیں. خیر انصاف انہوں نے کیا دینا ہے, یہ عمران خان کو انصاف نہیں دے سکتے. اور جو دوسری بات اخوان زادہ نے کہی کہ ہمارا کنسرن عمران خان کی صحت اور ان کا علاج ہے, اس سے زیادہ میں کھل کر کیا کہوں. اور بول اس وقت پاکستان کی حکومت کے کورٹ میں ہے. عمران خان کے کیسز, قید تنہائی اور ان کی صحت کے معاملے کے اوپر بہنیں, پارٹی, تمام لوگ ایک ہی پیج پر ہیں اور تمام لوگوں کا ایک ہی نقطہ نظر آیا. دوستو پاکستان کے اندر اب یہ طریقہ تحفظ نے پاکستان جو کوشش کر رہی ہے, اللہ کرے جی اس پہ کوئی کامیابی نہ حاصل ہو, کیونکہ انہیں انکار کر دیا گیا ہے رانا ثناءاللہ کے ذریعے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی اور نہ ہی پاکستان کی حکومت کو. تو خیر شٹ اپ کال دی گئی نا کہ تم یہ جو بڑھ چڑھ کر ان کو انگیج کر رہے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ, کوئی کمیٹی شمیٹی نہیں بنے گی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ان کو انگیج رکھا گیا. اچکزئی صاحب کو انگیج کر کے رانا صاحب نے, اور جس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے جب اسٹریٹ موومنٹ اپنے عروج کے اوپر تھی, اگر اس وقت کوئی کال آ جاتی تو اس وقت حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ کال نہیں آئی. اور جو اچکزئی صاحب ہیں انہوں نے حکومت کی بات کو مانا, ایون کہ ان کو یہاں تک بھی بریف کیا گیا کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان کی صحت کو لے کے, لیکن وہ باتیں جھوٹ ثابت ہوئی. اب 3-4 ماہ کے بعد اچکزئی صاحب یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. لیٹس سی کہ اس میں آنے والے دنوں میں یعنی منگل سے پہلے کیا حکمت عملی طے کی جاتی ہے اور کیا تحریک انصاف ایک بڑا لانگ مارچ اور دھرنا اڈیالہ جیل کے باہر دینے میں کامیاب ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو 10,000 کا فگر ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دیا تھا, اچکزئی اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی, ایم این ایز, ایم پی ایس, پنجاب سے, سندھ سے, خیبر پختونخوا سے اور ملک کے دیگر حصوں سے جو پہنچیں گے, ان کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی ہوگی. اور یہ اس دفعہ ٹاسک دیا گیا ہے اور جو خصوصی طور پہ پنجاب سے میٹنگ ہوئی تھی اس میں تمام چیزیں طے کی گئی. دوستو ایک اور چیز پاکستان کے اندر نا, شہباز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک تحریک عدم اعتماد ان میکنگ ہے اور شہباز شریف صاحب کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں ہے اور وہ ڈینجر زون میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ جو نمبرز ہیں نا پاکستان کی قومی اسمبلی کے, اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو ٹوٹل نمبر بنتے ہیں جی گورنمنٹ کے اس وقت 243 ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں اور پھر اس دعوے کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف از ان ڈینجر زون. تو وہ واقعی کیا ڈینجر زون میں ہے یا نہیں, یہ نمبرز آپ کو پوری جو پکچر ہے وہ کلیئر کر دے گی. 332 کا جی ایوان ہے, 243 نمبر ہیں کس کے, گورنمنٹ کے. اب گورنمنٹ کے اندر کتنی جماعتیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم پاکستان ہے, پی ایم ایل ایل کیو ہے, آئی پی پی ہے, باپ ہے, این پی ہے, پی ایم ایل ضیاء اور انڈیپینڈنٹ 4 لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی, نون لیگ کے پاس 131 ہیں. یہ جو بلہ چھین کر اور دوسری طرف مخصوص نشستوں کو جو فیصلہ دیا گیا وہ کیوں دیا گیا تھا؟ جو اسکرپٹ رائٹرز تھے ان کو معلوم تھا کہ کل کو اگر ایک جماعت ہمیں دھوکہ دے گی یا بلیک میل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ اتنے بڑے اتحاد کو سنبھالنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا, تو ہم کیوں نہ پی ٹی آئی کو اس پوری ایکویشن سے نکال دیں, مخصوص نشستیں بھی ہم نون لیگ اور باقی جماعتوں کو دے دیں, اور زیادہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ملی. اب ایم کیو ایم کی ہیں 22 نشستیں, یعنی یہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نشستیں ہوئی, اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت ان کا فیس ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, تو اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی کریں گے. پھر باری آتی ہے جی کاف لیگ کی, وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ, آئی پی پی جماعتی ان کی ہے, باپ بھی انہی کی ہے اور باقی لوگ بھی. اگر آپ ان ٹوٹل نمبرز کو دیکھیں تو یہ ایگزیکٹلی 168 نمبر بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 168 سیٹیں بن جاتی ہیں. اب سوال کہ سادہ اکثریت, شہباز شریف صاحب کو اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے سادہ اکثریت کی ضرورت ہے, یعنی 168 نمبر جو ان کی سیٹس ہیں, تو وہ تو ان کے پاس موجود ہے. اور جہاں تک سیف زون میں جانے کی بات ہے تو وہ کیا کریں گے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی توڑ سکتے ہیں. اچھا, اس میں پھر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ حکومت کو ووٹ دیتے ہیں, ترمیم کے اندر بھی انہوں نے ووٹ دیا, تو یہ بھی نمبرز 10 انہی کے ہیں. اپوزیشن میں 89 نمبر بنتا ہے جی. سنی اتحاد کونسل 1 ہے, انڈیپینڈنٹ 75 ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے, اور پھر پختونخوا ملی عوامی پارٹی 1 ہے, بی این پی منگل, ایس ایس سی, جے یو آئی فے 10. یہ ٹوٹل نشستیں 89 بنتی ہیں. یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان مخصوص نشستیں چھینی کیوں گئی, اس لیے چھینی گئی کہ کل کو یہ جو گیم ہے نا یہ اس طرح سے اس کو کھیلا جا سکے, اور وہ گیم کھیل رہے ہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ, اداروں کے ساتھ کھلواڑ, اور یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ ٹوٹل 332 نمبرز بنتے ہیں ایوان کے, جس میں سے سادہ اکثریت شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہے.
تو اگر آپ زور لگانا چاہتے ہیں آپ لگا کر دیکھ لیں. تو یہ تجزیہ ہی غلط ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت چلی جائے گی. یہ جو کچھ ضمنی انتخابات کے اندر ان کو جتوایا گیا تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کروا کر, وہ کیوں کیا گیا تھا؟ اس لیے کیا گیا تھا کہ نمبرز نون لیگ کے پورے کیے جائیں, اور انہوں نے یہ کام کر لیا. اگر کسی نے کوئی کام اس ملک کے اندر نہیں کیا, کسی سیاسی جماعت نے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. آج کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ آپ سب سے زیادہ تنقید جو ہے پاکستان تحریک انصاف پہ کرتے ہیں. تو سو میرا نا آپ تمام دوستوں سے ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 3 سالوں میں آپ کو مطمئن کیا یا مایوس کیا؟ آپ اس کا جواب دے دیں. کتنے لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل ٹھیک کام کری ہے, برسٹر گوہر کے اوپر, ان کی قیادت کے اوپر آپ کو اعتبار ہے؟ ابھی آپ اس کا چھوٹا سا نا ایک سروے کر لیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. یہ نظر خان صاحب ہیں جی, 5127. یہ ان کی شناخت کرانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے, ہمارے بھائی نے, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہمیں سنتے ہیں, ریگولر سنتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں پی ٹی آئی پر زیادہ تنقید کی جاتی ہے جبکہ دوسرے ایشوز کو زیادہ کوریج نہیں ملتی. پاکستان تحریک انصاف پر تنقید, میرے بھائی اگر تنقید روک دی گئی, یہ تنقید نہیں ہے بلکہ یہ وہ آئینہ ہے جو ہم ان لوگوں کو دکھاتے ہیں. اگر برسٹر گوہر صاحب نے پچھلے 3 برسوں میں جب سے ان کو اس کرسی پر بٹھایا گیا کچھ کیا ہوتا تو آج ہم ان کی تعریف کر رہے ہوتے. آج تحریک تحفظ پاکستان کو جتنا ہم نے کرٹیسائز کیا, آج دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا. ہم نے ان کی جو اصلیت ہے اور جو اس سے جو پازیٹیوٹی آئی تحریک کو, وہ ہم نے مکمل طور پہ بیان کر دی. جب سہیل افریدی صاحب نکلتے ہیں, اسٹریٹ موبلائزیشن کرتے ہیں, تو ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے. ایسی آوازوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو جمہوریت کے لیے آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ کسی فرد کے خلاف تنقید نہیں ہے. یہاں پر تو کمپیریزن شروع ہو گیا تھا سہیل افریدی کا علی بن گنڈا پور کے ساتھ. جب بہنوں کے ساتھ کوئی جا کر کھڑا ہوگا تو تعریف ہوگی, اگر بہنوں کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے, یہ میری اکیلے کی آواز نہیں ہے. تو اس میں کسی ایک فرد کو تنقید کرنے کا مقصد نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ پچھلے 3 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سے مطمئن ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, ہاں یا نہ کریں. ضرور یہ سوال میں کوشش کروں گا کہ ایک پول بھی کروا لیا جائے اور کمیونٹی پیج پہ یہ موجود ہوگا, تو آپ نے جا کر اس کا ضرور جو ہے جواب دینا ہے. دوستو اب انہوں نے غلطی کیا کی دیکھیں. یہ جو خبریں آ رہی ہیں نا کہ گلیت بلتستان میں انہوں نے تحریک انصاف سے نشان چھین لیا, جماعت کو رجسٹر نہیں کرے. اب کشمیر سے بھی اسی قسم کی آواز آ رہی ہے, اور خبر کے مطابق وہاں سے کیا رپورٹ ہو رہا ہے جی کہ آزاد کشمیر میں انتخابات میں تحریک انصاف کی رجسٹریشن الیکشن کمیشن نے منسوخ کر دی. پہلے گلیت بلتستان انتخابات سے آؤٹ کیا, اب کشمیر انتخابات سے بھی آؤٹ کر دیا گیا. دیکھیں یہ جو رونا دھونا ہے نا, یہ اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کو اپنا حق جو ہے وہ چھیننا پڑے گا, نہیں تو یہ اسی طرح کام چلے گا. اب یہ برسٹر گوہر کو یہ بات معلوم تھی. ویسے تو جب آپ پہ تنقید ہوتی ہے, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ میں چیئرمین تحریک انصاف پاکستان, اسی طرح کی آپ بات کرتے ہیں. یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ آپ کی اپنی سیاسی کمیٹیاں, کور کمیٹیاں, ان میں آپ کو لڑنے سے فرصت ملے گی تو آپ اس طرف توجہ دیں گے. آپ نے تو عمران خان کی جماعت کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. گلگت بلتستان میں آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. آپ کا ایک پلان اے تھا, پلان بی تھا, پلان سی تھا. 2024 کے الیکشن میں ہم یہی سنا کرتے تھے جی ہمارا ایک پلان ہے, پھر بی ہے, بی نہیں ہوگا تو سی ہوگا, اور ہمارے ساتھ بہت سارے پلان ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ رجسٹرڈ کیا جائے گا, نہ اس کو بطور جماعت تسلیم کیا جائے گا. اور پھر آپ کو یہ بھی بات معلوم تھی کہ پاکستان میں آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ الحاق کریں گے تو آپ کو کس قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے اس کا توڑ کیا نکالا؟ آپ نے کوئی توڑ نہیں نکالا. آپ پاکستان کی کسی عدالت کے اندر نہیں گئے. آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج نہیں کیا جس طرح آپ کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا, یہ بھی بات قوم کو معلوم ہے. لیکن آپ کو وہ تمام قانونی راستے اختیار کرنے چاہیے تھے. جب عامر فاروق صاحب کی عدالت تھی, جب اطہر مہلا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو اس وقت کیوں تیزی نہیں دکھائی گئی؟ آج تو پورے کا پورا عدالتی محاذ کمپرومائز ہو گیا. آپ نے کیوں کانسٹیٹیوشن نیا ری رائٹ نہیں کیا؟ کیوں ایک نئی جماعت انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروا لیتے, دوبارہ جاتے الیکشن کمیشن کے پاس کہ بھائی ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیے, فیصلہ کر دو. یہ بھی کام نہیں ہوا. تو تمام راستے تحریک انصاف نے خود بند کیے. آج یہ جو حالات ہیں نا, اور جو دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ تنقید, میرے بھائی یہ وجہ ہے. آج گلگت بلتستان کے اندر پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے, کشمیر کے اندر پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہے, اور ہم صرف 1-2 ٹویٹس جو ہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کام ختم ہو گیا. برسٹر گوہر نے کیا کہا؟ خود ہی فیصلہ کریں. آزاد کشمیر عام انتخابات اسی جولائی میں ہونے والے ہیں. پی ٹی آئی آزاد کشمیر کو برابری کا
کہ مواقع لیول پلینگ فیلڈ دینا تو دور کی بات ہے، میدان میں اترنے سے ہی روکا جا رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی آزاد کشمیر کو انتخابی عمل سے باہر رکھا گیا تو آنے والے انتخابات مشکوک، غیر قانونی اور غیر جمہوری تصور ہوں گے۔ عوام کو سیاسی عمل میں حصہ لینے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، اور جب عوام کی آواز نہیں سنی جاتی تو جمہوریت محض ایک فریب بن کر رہ جاتی ہے۔ میرے بھائی بیرسٹر گوہر، آپ سے اچھا تگڑا وہ ورکر ہے جو ڈیالہ کے باہر کھڑا ہو کر نا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے نا بات کرتا ہے۔ آپ سے اچھا وہ ہے۔ آپ سے اچھے وہ ورکرز ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ آپ سے اچھے وہ دوست تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر، عمران خان کے لیے، اس جمہوریت کے لیے۔ آج ان کے گھروں کے حالات کیا ہیں یہ شاید آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنی گاڑی میں سے اترتے ہیں، 6-7 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ ایک ٹویٹ کریں گے، ایک پیغام دیں گے۔ جناب یہ دیکھیں، نظریہ ضرورت کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جو انتخابات ہیں وہ غیر جمہوری ہو جائیں گے، مشکوک ہو جائیں گے، اس سے تحریکیں نہیں چلتی۔ عمران خان نے کن لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا؟ اگر یہ ورکرز کے ہاتھ میں رہتی تو شاید حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ اس پارٹی کا حال جہاں پہ آج ہمیں جو نظر آ رہا ہے، اس میں سب سے بڑا اگر دیکھا جائے ہاتھ وہ بیرسٹر گوہر کا ہے۔ چونکہ دوستو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اور میں نے اس پہ نا بڑی دفعہ بات کی، جب بھی ان کو ہلانے کی بات کی جاتی ہے، کرسی سے اتارنے کی بات کی جاتی تھی ماضی کے اندر، تو انہوں نے نا ایک بہانہ بنا لیا کہ جناب دیکھیں الیکشن کمیشن میں جو دستخط ہوئے ہیں وہ میرے ہیں، مجھے وہاں پہ پارٹی چیئرمین لکھا ہوا ہے، تو فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے گا۔ پاجن فیصلے آ گئے نا تاڑے خلاف، اکھاں کھول لو۔ اور جس طرح آپ اپنی چھاتی پہ ہاتھ مار مار کے کہتے ہیں نا کہ میں چیئرمین ہوں، کاش یہ غصہ آپ نے جو ہے نا کہیں اور دکھایا ہوتا تو آج پاکستان تحریک انصاف کے حالات مختلف ہوتے۔ جب آپ انہیں موقع دیں گے نا تو وہ پھر ہر موقع کے اوپر فائدہ بھی اٹھائیں گے اور سب کچھ آپ سے چھین لیں گے۔ انہوں نے سب کچھ چھین لیا، بلہ چھین لیا، پاکستان تحریک انصاف سے نام چھین لیا، رجسٹریشن چھین لی۔ لیکن دوستو اس کے باوجود پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی۔ یہ بات جو ہے نا اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہیں، شیخ وقاص اکرم جیسے لوگ ہیں، ان کے پاس اسد کیسر جیسے ہمارے بھائی ہیں۔ ان کی نالائکی، ان کا ڈٹ کے کھڑا نہ ہونا، اس کے باوجود عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوششیں، حکومت کی چلاکی، سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا، عدالتوں کی مکاری، لیکن عمران خان سسٹم سے مائنس نہیں ہو رہا، اور نہ سسٹم عمران خان کو مائنس کر سکتا ہے، کیونکہ عمران خان خود ایک سسٹم کا نام ہے، اور اس سسٹم کو صفر کرنے کے لیے نئے نئے سسٹم اور نئے نئے لوگوں کو لانچ کروایا جاتا ہے۔ بیرسٹر گوہر کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر کے خلاف پاکستان میں کہیں پر بھی ان کو پکڑ کر کسی مقدمے میں بند نہیں کیا جاتا۔ یہ تو ایک طرح سے ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست ایک ایسا بندہ جماعت کے اندر موجود ہے جو عمران خان کی پارٹی کو اپنے ہاتھوں سے کمزور کر رہا ہے، کہنے کو وہ چیئرمین ہے۔ اور دوستو 28ویں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج وہی بات کی جو انہوں نے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے موقع پر کہی تھی۔ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ان کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب ابھی تک مسودہ اور کسی لیول پر کوئی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک 2 دن کے بعد جو ترمیم پاس بھی کروا لی گئی تھی۔ آج دوبارہ جب موقع ملا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے گفتگو کا، انٹریکشن ہوا میڈیا کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابھی تک ایسے آثار نظر نہیں آ رہے۔ 28ویں ترمیم جب بھی آئے گی پہلے پارلیمنٹ میں جو ہماری حریف ہیں ان سے مشاورت ہوگی، ان کی رہنمائی ہوگی اور مثبت ہوگی، ان کی طرف سے جب سگنل آئے گا اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم تو عام قانون سازی مشاورت کے بغیر نہیں کرتے، آئینی ترمیم مشاورت کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، کچھ مسائل ایسے ہیں جو حل طلب ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب تو میرا خیال ہے مسودہ بھی آپ لوگوں کے پاس تو ابھی موجود نہیں ہے، تو ترمیم کہاں سے آئے گی؟ جنہوں نے ترمیم کروانی ہے اور جو نکات ہیں، دیکھیں یہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی ڈیلیبریشن نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہو رہی پارلیمان کے اندر۔ 18ویں ترمیم جب آئی تھی نا تو کئی مہینے اس کے اوپر بحث ہوتی رہی تھی پارلیمان میں، پھر جا کر مسودے جو ہیں وہ فائنل کیے گئے تھے، لیکن یہاں پر راتوں رات آئین کو جس طرح رون دیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح آئین کو آہستہ آہستہ یہ معطل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور وزیر صاحب کو یہ خبر دیں کہ قومی اسمبلی میں دہشت گردی صوبوں کے ساتھ جو سلوک ہے، دوہرے معیار کا معاملہ اسمبلی میں چلا گیا جی، وہاں پر یہ بحث شروع ہو گئی لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے سوال اٹھایا کہ اگر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا الزام وہاں کی صوبائی حکومت پر ڈالا جاتا ہے تو پھر بلوچستان میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال کا آخرکار ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی عادل بازئی نے ایوان میں کہا کہ بلوچستان میں اگر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ہے تو پھر بلوچستان کی صورتحال کا کون ذمہ دار ہے؟ سوال تو دیکھیں جی ایک بنتا ہے نا، پنجاب کی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اور سندھ کی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں کی حکومتیں ہوں گی نا۔
لیکن بلوچستان کے حالات کیا ہیں؟ آپ دن کی روشنی میں جی وہاں پہ نہیں آپ جا سکتے، اور لوگ ٹریول نہیں کرتے۔ پنجاب سے لوگ نہیں جاتے کہ یار یہ شناختی کارڈ دے کر مار دیں گے، کبھی بھی کہیں پر بھی آپ کو روک لیا جائے گا۔ سوال جی انہوں نے کیا کہ اگر کے پی کے دہشت گردی کی وجہ سے وہاں کی صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہے تو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں۔ عادل واضح نے یہ بھی کہا کہ ان کے ڈرائیور، گارڈ اور پرسنل اسسٹنٹ کو بغیر کسی مقدمے یا اور کسی وجہ کے اٹھا لیا جاتا ہے، جس پر انہیں حکومت سے وضاحت مانگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رکن خوشحال خان کاکڑ نے بھی بلوچستان کی صورتحال پر تنقید کی اور سوال اٹھائے کہ کوئٹہ اور اطراف میں چیک پوسٹوں کی تعداد کیا حکومت کو خود معلوم ہے؟ اور حکومت کی طرف سے جی پارلیمانی جو امور کے وزیر تھے طارق فضل چودھری صاحب، اور یہ بھی اسلام آباد والی سیٹ والے ہیں جی، اور اسی سیٹ کے اوپر جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم فرینزک کروائیں گے۔ تو وہ آگے جی حکومت کے دفاع میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ارکان کی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز اکبر بگٹی سے ملاقات ہم کرا سکتے ہیں، لیکن اسی جواب پر ایوان میں شور شرابہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے فرنٹیئر کور اور کوسٹ گارڈ کا، چونکہ یہ ڈائریکٹ وفاق کے انڈر آتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وفاق کی سبجیکٹ ہے۔ اب وہ کہتے ہی ہیں کہ یہ صوبائی معاملہ ہے، قومی اسمبلی میں ڈسکس نہیں ہو سکتا، لیکن کے پی کے کی دہشت گردی جو وہاں پہ ہو رہی ہے وہ قومی اسمبلی میں ضرور ڈسکس ہوگی۔ تو اس کے اوپر دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک لڑائی کا ماحول تھا آج قومی اسمبلی کے اندر۔ اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جو ایف آئی اے والا واقعہ تھا نا، اس میں جو ایس ایچ او صاحب ہیں اینٹی کرپشن سرکل کے، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے صدر میں تاجر کو زدوکوب کرنے پر ایس ایچ او ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کو معطل کر دیا گیا، اور 14 مئی کو دکان پر چھاپے کی سی سی ٹی وی ویڈیو پہ دیکھا گیا کہ تاجر کی جانب سے زبردستی باہر جانے کی کوشش پر اہلکار نے تاجر کو تھپڑ مارے، اور پھر ابتدائی مشاہدے اور شواہد کی روشنی میں اہلکار کو معطل کر دیا گیا۔ ترجمان ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون نے صرافہ جیولری ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کی اور پھر ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی، لیکن میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، یہ عوام صرافہ بازار کی عوام ہے، یہ تمام دکاندار ڈیلرز ہیں، یہ تمام تاجر حضرات ہیں جو وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ ان کو پتہ ہی چلا کہ ان کے بھائی کو پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں، اور ایف آئی والے کیا کر رہے ہیں کہ جناب یہ چاندی خرید رہے تھے۔ خیر جو بھی الزام ہے، مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا انویسٹیگیشن کس لیول پر ہے، لیکن ہم نے جو ویڈیو کے اندر دیکھا، جو ہمارا فرسٹ امپریشن تھا کہ وہ بدماشی کر رہے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے باپ کو تھپڑ مارے ان کے بیٹوں کے سامنے۔ دیکھیں اگر وہ وہاں پر بیٹے نہ بھی ہوتے تب بھی تھپڑ مارنا، یہ قانون آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ سب کچھ وہاں پر ہوا، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو وہاں سے انہوں نے کارڈن آف کر لیا اس جگہ کو، اور نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر بات بڑھ گئی، لوگ باہر آ گئے، اور انہوں نے صرافہ بازار سے اس بندے کو، ان تمام لوگوں کو جو اس دکان کے اندر موجود تھے انہیں جانے دیا۔ دیکھیں یہ ہے طاقت۔ اگر کتنے لوگ ہوں گے، آپ ذرا 1000 چلیں، 2000 کر لیتے ہیں، بڑی چھلانگ مارتے ہیں، 3000 کر لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے باہر جانے نہیں دیا، اور پھر آپ کو معافی مانگنی پڑی، ان لوگوں کو معطل کروا دیا۔ پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ہے، ان میں سے 6 لاکھ لوگ بھی اگر شرائع دستور پر جا کر بیٹھ جائیں، جمہوریت آج آزاد ہو جائے گی۔ عمران خان جو ایک ناحق قید کاٹ رہا ہے، آج لوگ باہر چلے جائیں، انقلاب آ جائے گا۔ لیکن آئین معطل ہے پاکستان کے اندر، اب پنکی کی خدمات لی جا رہی ہیں، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم جو ہے عمران خان کا نام لو، اسے مزید بدنام کیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر بلے کا نشان چھین لیا، آپ کو نظر آیا کہ یار بلے کا نشان چھینے سے کام نہیں چل رہا، آپ نے کہا چلو فارم 47، پھر فارم 47 سے بھی کام نہیں چلا، آپ نے کہا مخصوص نشستیں، اس سے بھی کام نہیں چلا، آپ نے کہا کہ چلو عمران خان کے اوپر مزید مقدمات اور سزا دیتے ہیں، اس سے بھی کام نہیں چلا، تو آپ نے کہا کہ اچھا اب کیا کریں، معاملات تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، شاید پاکستان ترقی کر جاتا، اور عمران خان کو تو ہم نے اندر رکھ لیا، لیکن نہ ترقی ہوئی، نہ آپ کے ہاتھ میں یہ نظام آیا، نہ پاکستان کی عوام آئی۔ آپ نے پھر ایک اور کام کیا، آپ نے پاکستان کی عدالتوں کے اندر اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھا دیا، اور اب وہاں سے ایک فیصلے کے اوپر مہر لگوانی ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی عدالتوں نے سزا دی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تاکہ آپ کے سامنے کوئی ریزسٹنس کریٹ نہ کر سکے۔ بھئی عدالتوں کے پاس جائیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہمیں منظور ہوگا، اور آپ لا ابائڈنگ سٹیزن بن کر دنیا کو تماشا دکھا رہے ہیں۔ اور گلگت بلتستان میں آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، جہاں پہ ٹوٹل سیٹیں جی 22-23 اتنی ہیں، وہاں پر بھی آپ کو اپنا زور لگانا پڑا ہے، سیاسی انجینئرنگ کرنی پڑی ہے، ایفیلیشن ختم کرنی پڑ رہی ہے، لوگوں کی وفاداریاں آپ تبدیل کروا رہے ہیں، نئے سے نئے اتحاد بنائے جا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے وہ کسی اپنے من پسند بندے کو دے دی جائے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو حکومت ملنی نہیں ہے، یہ بات بالکل طے ہے۔ اب یہ مقابلہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم نون کے درمیان، لیٹس سی کہ کس کو حکومت ملتی ہے۔ اگر آپ 23 نشستیں بھی نہیں جیت سکتے
اور آزاد کشمیر میں یہ نوبت ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں کے انتخابات کا تعلق جو ہے وہاں کی لوکل عوام سے، لیکن فیصلے پھر بھی مرکز نے کرنے ہیں، اور فنڈز لینے کے لیے جب بھی مرکز میں حکومت بنتی ہے اور وہی حکومت آپ کو گلیت بلتستان میں نظر آئے گی، وہی حکومت آپ کو آزاد کشمیر میں آئے گی، یہ ہمیشہ سے چلتا آیا، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا کہ یار فنڈز تو وہاں سے آنے ہیں نا، ہمارے تو وسائل نہیں ہیں، تو حکومت انہی لوگوں کی بنتی ہے۔ اگر آپ اس کے باوجود عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ آپ اگلے 200 سال بھی لگے رہیں گے نا میرے بھائی، تو یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتی ہے، لیکن وہاں بھی ان کو ٹف ٹائم جو ہے اس وقت دیا جا رہا ہے۔ اور دوستو 2-3 دن خاموشی کے بعد ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے ایران کو خبردار کیا۔ اپنے بیان کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اگر جلد امن معاہدہ نہ ہوا تو یہ ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ فرانسیسی نشریاتی ادارے کو ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے مفاد میں ہے کہ وہ معاہدے تک پہنچے، اور ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نئے مذاکرات کی خواہش کے پیغامات موصول ہوئے، تاہم واشنگٹن کی حقیقی ارادوں پر اب بھی عدم اعتماد برقرار ہے، اور اس سے پہلے جو جوہری معاہدہ ہے اس کے اوپر ان کے تحفظات بھی تھے۔ دوستو یہ ہماری آج کی نشست تھی، اور جہاں تک انٹرنیشنل خبروں کا تعلق ہے تو وہ آپ عرفان ہاشمی ٹاکس پہ جا کر ضرور دیکھیے گا، اور جو ایران کی طرف سے ریئیکشن دیا گیا اور پھر پاکستان کا کردار، اور دوسری طرف تائیوان کے معاملے کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو ایرانی جو ہیکرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں ایک بڑی کارروائی کی ہے، اس پر جا کر ایک ویڈیو جو ہے عرفان ہاشمی ٹاکس سے ضرور دیکھیے گا۔ تمام تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔